अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले आइनी और कानूनी इक़दामात के बाद अब लग ये रहा है कि मुख्तलिफ इदारों में न सिर्फ ये कि अंदरूनी टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है, बल्कि इख्तलाफात भी जो पहले दबे लफ्ज़ों किए जाते थे खुलकर सामने आने लगे हैं। आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से ऐसे ही रिमार्क्स आए जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि आइनी बेंचेस के क़याम तक क्या वो फारिग बैठ जाएँ या फिर क्या उनके बेंचेस जो बनाए जा रहे हैं वो आइनी नहीं है। दूसरी तरफ लग ये रहा है कि इस हवाले से जैसे ही जो भी इक़दामात किए जाएंगे, चाहे वो जस्टिस याया आफरीदी साहब की सरबराही में ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया जाएगा। दूसरी तरफ कानूनी तौर पर देखा जाए तो मुख्तलिफ बिल्स की सूरत में जो रिलीफ देने की कोशिश हुकूमत की तरफ से की गई है, चाहे इदारों को या फिर दीगर शोबाजात को या फिर जजेस की मरात और तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे की सूरत में, उससे ये लग रहा है कि जो फैसिलिटेशन का किरदार हुकूमत अदा करना चाह रही थी वो बज़ाहिर उसने पूरे तरीके से अंजाम दे दिया है। और इसमें न सिर्फ ये कि अपने दौरे हुकूमत को मुस्तहकम करने की कोशिश भी की गई है, बल्कि साथ में ये भी कोशिश की गई है कि जहाँ जहाँ से इख्तलाफी आवाज़ें बुलंद होती हैं उन आवाज़ों को भी खामोशी से दबा दिया जाए। 34 जजेस के नाम के ऊपर जो अक्सरियत या इजाफा किया गया है जजेस बेंचेस में और जजेस की तादाद में, उससे भी ये लगता है कि हुकूमत बैलेंस करना चाह रही है उन आवाज़ों को जो कि मनफी अंदाज में हुकूमत के ख़िलाफ़ अदलिया से उठ रही थी। अब देखना होगा कि इस पूरे सिनेरियो में हुकूमत की सबसे बड़ी और मजबूत इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बज़ाहिर खामोश नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजर्वेशन और इख्तलाफात का आगाज़ हो चुका है, ख़ास तौर पर उन वादों के हवाले से जो कि पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने किए थे। अब देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी का ऊँट किस करवट बैठता है, क्या वो वाकई अब भी हुकूमत के साथ इन्यानी केस है या फिर ये कि अपना रास्ता जुदा कर लेगी। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कराची के मेयर और इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर, पहले तो ये बताइएगा कि जो हालिया तरामीम और बिल्स आए हैं उसके बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी खामोश हो गई है। इसकी वजह क्या है? कोई नाराज़गी है या फिर मसलहतन खामोशी इख्तियार की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये मैं वाज़ेह करना चाहूँगा। और इसीलिए शायद मौजूदा जो कानून साजी हुई, जो भी प्रोसेस हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं थी। आइन साजी के टाइम पे या आइनी तरामीम के टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा किया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा किया, बिकॉज़ वो हुकूमत के हवाले से एक चीज़ नहीं थी, वो पार्लियामान के हवाले से एक चीज़ थी। और वो आपके सामने है कि किस तरीके से बिलावल साहब ने तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को कायल करने की कोशिश की, सियासी जमातों को कायल करने की कोशिश की, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम पार्लियामान से पास कराने में कामयाब हुए जो कि एक बड़े अरसे से पार्लिमानी सियासी जमातें सोचती तो थीं लेकिन कामयाबी से काम कर नहीं पाती थीं। तो इसलिए उस हद तक तो बिलावल साहब इन्वॉल्व थे, लेकिन हुकूमत के जो डे टू डे मामलात हैं उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है। और इसलिए जो कानून साजी हुई इसके अंदर कहीं आपको बिलावल साहब उस तरीके से फोर फ्रंट पर नज़र नहीं आए। सर, ये भी फरमाइएगा कि जो बिल्स सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से आए या फिर जजेस की तादाद के हवाले से पेश हुए, और अब फिर ये खबरें आई हैं कि जजेस की मरात भी बढ़ा दी गई हैं, अब ये फरमाइएगा कि इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया है, आपकी जमात की इस पे क्या राय है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो तवातुर के साथ ये कहती आई है कि हमारे पास जो मौजूदा तादाद है जज साहिबान की हर टियर के ऊपर, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंदर तादाद में इजाफ़ा करना नागुज़ीर है। बिकॉज़ हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस ज़ेर अल्तवा हैं जो कि एक आम आदमी को इंसाफ जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहा। तो पीपल्स पार्टी जब ये आइनी तरमीम के ऊपर गुफ्तगू कर रही थी वफाकी हुकूमत के साथ, तो पीपल्स पार्टी ने ये बात उनके सामने एक बार नहीं कई बार रखी थी। और पीपल्स पार्टी का ये बड़ा क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है अदालती इस्लाहात की, जहां हम गुफ्तगू करते हैं उसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि जजेस की तादाद में भी इजाफा करने की ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम आपको जजेस को मराद देने की भी ज़रूरत है, आपको उनको वो कंफर्ट देने की ज़रूरत है ताकि वो ज़्यादा यकसोई के साथ और मुतहर्रिक अंदाज से काम कर सके। जो कानून साजी सर्विसेज चीफ़ के हवाले से की गई है वो कानून साजी कोई नई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब के दौर में माजी में पहली बार इस हवाले से तरमीम की गई थी और उस वक्त भी पार्लियामान ने ये फ़ैसला किया था, लेकिन ये तरमीम से
یہ فیصلہ قطعی طور پر نہیں ہوتا کہ آیا کسی سروسز چیف کو ایکسٹینشن دی گئی ہے یا نہیں دی گئی. پہلے بھی یہ قانون 2019 یا 20 میں غالباً عمران خان صاحب کے دور میں پارلیمان سے منظور کرایا گیا تھا اور اسی کے اندر اب ترمیم وفاقی حکومت کی جانب سے کی گئی ہے. مرتضیٰ صاحب یہ بھی بتائے گا، آپ خود بھی وکیل ہیں، آئینی بینچز کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج دوسری مرتبہ تنقید کی ہے کہ جب تک کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں بنتے ہیں کیا ہمارے بینچز بھی غیر آئینی شمار ہوں گے؟ یعنی ایک سے زائد مرتبہ وہ تنقیدی پہلوؤں کے حوالے سے بات کر چکے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام اقدامات سے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں عدلیہ کے اندر بھی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے اور کیا اس کا ایسپیکٹ تھا. میرا یہ ماننا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ بن چکی ہے. معزز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اس کا فیصلہ غالباً 8 نومبر کو کر لیا تھا. اس کے اندر غالباً 7 ججز کی تعیناتی کی گئی ہے. اب وہ فعال کیوں نہیں ہو پا رہی یا اس نے کیوں نہیں ابھی تک کام کیا، اس کے اوپر میں کچھ نہیں ہوتا کامنٹ کرنے والا. وہ عدالت کا خود کام ہے. رجسٹرار سے آپ اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے وہ فوجداری مقدمات کو سنے گی. یہ جو عدالت ہے یہ آپ کے ٹیکس میٹرز کو سنے گی، سروس میٹرز کو سنے گی. یہ قانون کے اندر ماضی میں بھی اس طرح کی ڈویژنز تھیں. اب کی بار یہ آئینی کیسز کے حوالے سے بھی کر دی گئی ہے. سر یہ بھی بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کیا 26ویں ترمیم کے بعد اب کچھ نئی ترامیم کے اوپر بھی کام کر رہی ہے؟ نہیں ثنا، یہ تو جس دن 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی اس دن سے لوگ کہہ رہے تھے کہ 27ویں آئے گی، 28ویں آئے گی. اس وقت بھی کوئی گفتگو 27ویں ترمیم کے محرکات کے بارے میں نہیں ہوئی، تو اس لیے میرے لیے کامنٹ کرنا اس کے اوپر پاسبل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے اور پیپلز پارٹی نے یہ آئین سازی کے عمل میں بڑا متحرک طریقے سے کام اس لیے کیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ آئینی عدالتیں جو ہیں وفاقی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر ہونی چاہیے. جب کنسنسس بلڈ کرنا پڑا، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ہم آئینی ترمیم کو کنسنسس کے ساتھ لائیں، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، تو پیپلز پارٹی نے پھر باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ آئینی عدالت نہ بنائیں، آپ آئینی بینچز کو بنا دیں. وفاق کی سطح پر، سپریم کورٹ کی سطح پر آٹومیٹکلی آئینی بینچ بن جائے گی. اور چونکہ پروونشل اٹانومی ہے ہمارے پاس، پروونشل معاملات ہیں، تو صوبائی آئینی بینچز جو ہیں وہ صوبائی حکومت کی قرارداد سے مشروط کر دی گئی. صوبہ سندھ پاکستان کا وہ پہلا صوبہ بنا جس نے پچھلے دنوں وہ قرارداد اپنی اسمبلی سے منظور کرا لی ہے. اور ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور اس ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد وہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے صوبہ سندھ کے حوالے سے کہ وہ آئینی بینچز کو صوبہ سندھ کے اندر بھی کانسٹیٹیوٹ کر دیا جائے، وہ انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہو پائی. پچھلے دنوں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ تھی اس کے اندر کوئی چیز اس طریقے سے فارملائز نہیں ہو پائی جو میرے پاس اطلاعات ہیں. تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو اسپرٹ تھا اس ترمیم کا وہ یہی تھا کہ آپ کو ان آئینی بینچز کو فنکشنلائز کرنا ہے، ان کو آپریشنلائز کرنا ہے. اور یہی بات غالباً منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں صوبہ سندھ کے حد تک ان کو فوری طور پر آپریشنلائز ہو جانا چاہیے تاکہ وہ آئینی بینچز جو ہیں آئینی مقدمات سن سکیں اور جو باقی سول نیچر کے کیسز ہیں، کرمنل نیچر کے کیسز ہیں، ایپلیٹ کیسز ہیں، وہ آپ کے باقی جو بینچز ہیں ہائی کورٹ کی وہ سن سکیں. آخر میں یہ بتائیے گا سر کہ اس وقت پنجاب کا جو شہر ہے لاہور وہ اسموک کی بدترین صورتحال سے دوچار ہے اور تقریباً روزانہ ہی وہ اس میں آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست آتا ہے. ایز اے میئر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا اس ایشو کو پہلے ٹائملی دیکھ کر ریزالو نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ تو پچھلے 2-3 سالوں سے مستقل یہ ایشو چلا آ رہا ہے پنجاب کے اندر. آپ کے خیال میں یہاں پر کیا کوتاہی برتی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے اس پہ زیادہ بہتر جواب تو آپ کو پنجاب گورنمنٹ سے مل سکتا ہے، لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملہ پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اور جس طریقے سے شاید پرو ایکٹیولی وہاں کی حکومت کو، وہاں کے اداروں کو کام کرنے کی ضرورت تھی، شاید انہوں نے اس طریقے سے کام نہ کیا ہو. میں ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھ رہا ہوں اب وہ ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہے کہ وہ بھٹے جو کہ اسموک ایمٹ کرتے ہیں، وہ فیکٹریاں جو کہ اسموک ایمٹ کرتی ہیں، وہ گاڑیاں جو کہ اسموک ایمٹ کرتی ہیں،
ان کو بین کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. تو اگر یہ سارے کام پہلے کر لیے جاتے تو شاید آج لاہور کی عوام کو اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی. سملرلی میں پنجاب گورنمنٹ کا موقف سن رہا تھا کہ شاید انڈین پنجاب سے بھی یہ دہلی کی سائڈ سے, امرتسر کی سائڈ سے بھی یہ شاید ہوا جو ہے وہ اسموگ کی شکل میں آ رہی ہے, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہولسٹکلی اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک دنیا بھر کے اندر ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے, اور ایک یہ کامن گراؤنڈ ہے ہندوستان کی حکومت کے لیے بھی اور پاکستان کی حکومت کے لیے بھی کہ آئیے مل کر کام کیجئے تاکہ اپنی اپنی عوام کو آپ انوائرمنٹل ہیزرڈ سے بچا بھی سکیں اور ان کی صحت کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت ہمارے ساتھ موجود تھے مرتضیٰ وہاب صاحب, نہ صرف یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان ہیں بلکہ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں بھی شامل ہیں. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پالیسی کے لحاظ سے بظاہر اس وقت خاموشی رکھے ہوئے ہے, لیکن دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں واضح طور پر کیا حکومت کے ساتھ یا پھر حکومت سے الگ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جہاں پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم ایک بھرپور جلسہ کریں گے, لیکن وہ جلسے کے بجائے یہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جرگہ تھا. آخر اس جرگے کے مقاصد کیا تھے اور کیا وہ حاصل بھی ہو سکے یا پھر نہیں, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ویکینڈ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ جس جلسے کے بارے میں پچھلے 2 ہفتوں سے تیاری کی جا رہی تھی, فائنلی وہ جلسہ منعقد کیا گیا. ایک کامیاب جلسہ تو اسے کہا جا سکتا ہے, لیکن اس میں جو پالیسی وضع کرنی تھی پاکستان تحریک انصاف نے, آیا احتجاجی تحریک کا اعلان کرنا تھا یا پھر خان صاحب کو کوئی خاص پیغام دینا تھا یا پھر آگے کی حکمت عملی کیا تھی, وہ جو دینی تھی وہ شاید ابھی تک اس میں واضح طور پر نظر نہیں آ سکی. اور اس کی وجہ سے بھی یہ ضرور ہے کہ اسٹرینتھ وائز اس کو کہا جائے کہ ایک کامیاب جلسہ ہے تو غلط نہیں ہوگا, لیکن وہ پالیسی اس میں کہیں واضح نظر نہیں آئی. پھر یہ کہ اس حوالے سے کچھ کنٹروورسیز امریکہ کا جھنڈا لہرانے کے حوالے سے بھی کی گئی, لیکن وہ انفرادی حیثیت میں کی گئی تھی اور اس کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے کنڈیم بھی کیا گیا. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف اس سے آگے کس طرح چلتی ہے. اسی کے اوپر مزید بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور خیبر پختونخوا سے ہی تعلق رکھتے ہیں ہمارے ریسپیکٹیبل شوکت یوسفزئی صاحب موجود ہیں. یوسفزئی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے, دوران سفر آپ ٹائم نکال رہے ہیں. سر پہلے تو آپ کو ایک اچھے کامیاب جلسے کی مبارکباد, لیکن جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ پی ٹی آئی اپنا کوئی لائن آف ایکشن وضع کرے گی, اس میں کارکنوں کو بتائے گی, وہ اس میں کچھ کلیئرٹی نظر نہیں آئی اس جلسے میں جو آپ لوگوں نے پچھلے ویکینڈ میں منعقد کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بیسیکلی جلسہ نہیں تھا, یہ جرگہ تھا ہمارا. اور جرگہ جب ہوتا ہے تو اس میں صرف لیڈرشپ کو مدعو کیا جاتا ہے, اور جو ورکرز آپ نے دیکھیں یہ سب ثوابی, مردان, چارسدہ اور پشاور کے ورکرز تھے. لیکن اس کے باوجود وہ جرگہ جو ہے وہ جلسے میں تبدیل ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی دوسری پارٹی اس طرح کا جلسہ کرے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا جلسہ ہے. پی ٹی آئی کے چونکہ جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اس میں لوگ کم آیا. لوگ کم نہیں تھے بلکہ اس میں صرف لیڈرشپ جو تھی وہ مشاورت کے لیے بلائی گئی تھی اور مشاورت ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے بھی آج جو صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کال میں نے دینی ہے. تو کال چونکہ خان صاحب نے دینی ہے, وہ ڈیٹ بتائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیٹ کا اعلان کر دیا جائے گا. ویسے خان صاحب نے ایک میسج تو دینا ہے, لیکن آپ کے خیال میں وہ میسج کیوں نہیں طے ہو سکا یا بتایا جا سکا اس میٹنگ میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جرگہ ہم نے بلایا تھا, کیونکہ اس میں ایک ڈیڈ لائن آگے دینی تھی کہ آگے کس طرح پی ٹی آئی نے چلنا ہے. اب اس کے لیے کوئی ٹائم فریم رکھا گیا ہے کہ کتنے عرصے میں وہ آگے کا جو پورا پلان ہے وہ کارکنوں کے اور لیڈرشپ کے سامنے رکھا جائے گا؟ دیکھیں جو حکمت عملی تھی نا وہ ہم نے بنا لی ہے, اور اس دفعہ وہ نہیں ہوگا کہ ایک دن کے لیے جائیں اور آگے سے شیلنگ ہو جائے پھر واپس ہو جائیں. یہ ایسی جو حکمت عملی ہم نے بنا لی ہے وہ ہم نے پورا اس کے لیے معاملات طے کر لیے ہیں کہ شیلنگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے, کیسے دھرنا دیں گے, پورے ملک میں دھرنے ہوں گے یا مطلب یہ کہ صرف پورا پاکستان ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہوگا. اب حکمت عملی تھوڑی سی چینج ہوگی اور وہ حکمت عملی بن چکی ہے. نیکسٹ ویک میں یا اگلے ویک میں جیسے ہی وہ اپنی تاریخ کا اعلان کریں گے تو وہ پہلے الیامین گڈاپور صاحب کو یا کسی کو اپنی تاریخ بتا دیں گے, وہ آ کے پھر اس کا اعلان کر دیں گے. اور جو حکمت عملی بنی ہے وہ انشاءاللہ وہ حکمت عملی قائم رہے گی, اور حکومت پہ جتنا آئین قانون کے دائرے کے اندر رہ کر پریشر ڈالا جا سکتا ہے وہ پریشر ڈالیں گے. تو میرے خیال سے اس دفعہ جو حکمت عملی ہوگی وہ چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے بھی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. شوکت یوسفزئی صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما خیبر پختونخوا سے بتا رہے تھے کہ صوابی میں جو جلسہ تھا بظاہر وہ جلسے کا نام اس کو نہیں دے رہی ہے پی ٹی آئی, وہ ایک جرگہ تھا, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو مقاصد جو ایجنڈا طے کیا گیا اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے. اسی حوالے سے کہ سیاسی طور پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں
خاص طور پر ترامیم کے بعد ماحول یکسر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اپوزیشن اور اتحادی کسی نہ کسی صورت میں حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی حکومت اپنے تمام تر ترامیم کے اوپر اور ڈیولپمنٹس کے اوپر بظاہر مطمئن بھی نظر آتی ہے, خوش بھی نظر آتی ہے. سیاسی طور پر کتنی مستحکم ہوئی ہے, اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں زاہد گشکوری صاحب, انہی سے مزید بات کرتے ہیں. زاہد صاحب, یہ بتائیے گا کہ 26ویں ترمیم کے بعد بحث ختم نہیں ہوئی, 27ویں کی بات شروع ہو گئی, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کئی بلز ایک کے بعد ایک سامنے آ گئے. آپ کے خیال میں حکومت کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی؟ کیا وہ عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہ رہی تھی, اداروں کو مضبوط کرنا چاہ رہی تھی, یا اپنے ٹینیور کو مضبوط کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیے, اس حکومت میں بظاہر تو کسی سٹیج پہ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. میری نظر میں اداروں کے اس میں مداخلت کی ہے اور ادارے مضبوط نہیں ہوئے. یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس کے لیے آگے جا کے بہت جلد 2 آئینی ترامیم درکار ہوں گی. ایک تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا جو 26ویں ترمیم ہے, ابھی سے ہی سپریم کورٹ سے یہ پاس ہونے سے پہلے ہی وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جو دائرہ کار ہوگا آئینی عدالت کا اور سپریم کورٹ کا, اس کی جورسڈکشن کو کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا, یا تمام کیسز جو ہیں وہ آئینی عدالت ایک فوکس بن جائے گی, تو سپریم کورٹ کی طرف دوسرے کیسز جو ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے کیسز ہوں گے. تو لگتا ہے کہ اب یہ ایک توقع پکڑ رہا ہے. حکومت تو یہی چاہتی تھی کہ اپنی مرضی کا آئینی بینچ ہو, ججز کی انہوں نے تنخواہ بڑھا دی. میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے ججز جو ہیں ان کی تنخواہیں بنگلہ دیش, انڈیا سے بھی زیادہ ہیں. اگر یہ میں ساری ڈیٹیلز آپ کو دے سکتا ہوں لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ریکارڈ 27 لاکھ آپ سارے پرکس اینڈ پریویلیجز ملا کے بنے ہیں, جو کہ سب سے زیادہ اس ریجن میں تنخواہیں بنتی ہیں. تو ججز کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر دیا, نئے ججز آئیں گے اپنی مرضی کے عدالتوں میں, اور دوسری طرف حکومت نے وہ تمام قدم اٹھائے ہیں جو وہ چاہتی تھی. آرم فورسز کے 5 سال کا ٹینیور انہوں نے کر دیا, اور جس طرح کی وہ لیجسلیشن چاہتی تھی, کوشش کر رہی تھی 2.5 سال سے, وہ ان کو پوری مل گئی. لیکن یہ مسائل شروع ابھی زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا, لیکن ظاہر میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بظاہر تو یعنی یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے فوج کو بھی مطمئن کر دیا, اگر کھل کر بات کریں, عدلیہ کو بھی مطمئن کر دیا, ان کی تنخواہیں مراعات بڑھا کر, یعنی جو کنٹروورسیز پیدا ہو رہی تھیں یا اختلافات تھے اس کو دبا دیا آپ نے ان کی مراعات اور ان کی فیسلٹیز بڑھا کے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ہر دوسرے دن بات ہوتی تھی کہ یہ حکومت آج جائے گی کل جائے گی, تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے خیال میں اس سے جو پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھائے گئے ہیں, اس کے بعد عدلیہ میں جو ایک رفٹ ان کے خلاف موجود تھا وہ اب منیمائز ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے, دیکھیے ایز اے رپورٹر مجھے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. ایون میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جو سرونگ ججز ہیں سم ٹائم ہمیں موقع ملتا ہے ان کے مائنڈ ریڈ کرنے کے لیے کہ کیا وہ سوچتے ہیں جب ہم باہر بیٹھ کے سوچتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت بہت جلد ایک آئینی عدالت کے لیے ترمیم لانا چاہے گی, جو اس کی ڈیزائن سے وہی وہ کرنا چاہے گی, کیونکہ وہ پرولانگ کرنا چاہتی ہے تمام 600 سے زائد ٹرائبونل کے سامنے جو کیسز پڑے ہوئے ہیں, الیکشن میٹرز ہیں, تمام آئینی معاملات, کیونکہ وہ سب کے سب حکومت کو ایک خوف سا ہے کہ ان کے خلاف فیصلے جا سکتے ہیں, ان کی جو ایک پلاننگ ہے وہ بڑی مشکل میں آ سکتی ہے. تو گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ نئی آئینی عدالت آئے, یہی ان کے ڈیزائن تھے. اور اس میں سپورٹ موجود ہے, جوڈیشری میں بھی موجود ہے, دوسرے اداروں میں بھی موجود ہے, اور خود حکومت بھی یونائٹڈ نظر آتی ہے اس ایشو پر. تو یہ ہونا ہے, اور یہ رفٹ شاید باتیوں نظر میں بڑھے گا, آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا, کھل کے سامنے آ جائے گا. اچھا, ایک تیسرا, جی فرمائیے گا. اور ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے لیے جو اپوزیشن سٹینڈ لے کے کھڑی تھی اس کو ایک نئی چیزیں لا کے سامنے کھڑی کرنی ہوگی, کیونکہ حکومت نے سب کچھ کر لیا ہے, عوام کے لیے 8 مہینے میں کچھ نہیں کیا. آپ نے دیکھا آپ کے سامنے سب کچھ ہے, جو عوام کے لیے کرنا چاہیے تھا ان کی پوری کوششیں
اپوزیشن کو اور اپنے ڈیزائن حاصل کرنے کے لیے جو اداروں کو مضبوط نہیں کر رہی ہیں. اچھا زاہد، مجھے معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے ایک دو چیزیں آپ سے اور بھی جاننی ہیں. ایک تو یہ کہ اس پوری ترمیم کے پروسیس میں اور بلز میں سب سے بڑی سپورٹ پیپلز پارٹی رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی سے جو کمٹمنٹ ہوئے تھے جوڈیشل کمیشن میں یا اس قسم کے مختلف بینچز میں ان کو شامل کرنے کے سسٹم میں، وہ نہیں ہو سکے. بلاول صاحب نے تنقید کی. ایک تو یہ کہ کیا حکومت سے ڈسٹنس پیدا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، اور آپ کے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی کی جب بشرا بی بی صاحبہ رہا ہوئی تھیں تو گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ان کی رہائی میں کردار ادا کیا ہے، ان دو چیزوں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، ایک تو کل کا دن بڑا اہم ہے. آپ نے ریلیف کی پی ٹی آئی کی وہ بات کی، بالکل اس طرح کی کچھ چیما گوئیاں اور انسائٹ سورسز ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی کچھ جو ریلیکسیشن ملنا شروع ہوئی ہے، ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بڑی نیگوسیشن ہے. علی امین گنڈاپور نے اسٹیبلشمنٹ کو شاید کنونس کیا ہے کہ جو ویمن ہیں پی ٹی آئی کی ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے تاکہ ایک کنسالیڈیٹ ہو. ایک غصہ پایا جاتا ہے، خواتین جو کوارڈ ہے اس کو آپ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں. آپ پہلے سٹیج پہ یہ ریلیف حاصل کریں، دوسرا سٹیج جو ہے وہ عمران خان کا ہو. یہی ایک وجہ ہے کہ عمران خان اس وقت ڈائریکٹلی سیکھتے ہیں، صرف اور صرف ایک ہی آدمی ہے اور وہ علی امین گنڈاپور ہے. ان کو پتا ہے اتنی مخالفت کے باوجود بھی وہ موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ود ان پی ٹی آئی ایک بڑا طبقہ ہے پشتون بیلٹ کا، توابی مردان جو اس طرح کے، وہ کچھ کھل کے بھی سامنے آ گیا. آپ کو پتا ہے کہ جنہوں نے علی امین کے وہ خلاف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن کیونکہ وہ عمران خان کے بہت قریب ہیں اور لیڈ رول پلے کر رہے ہیں ہر طرح کے ایکشن میں، تو یہ ان کی ثوابدید اور ان کی جان اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے سب کچھ. تو یہ بالکل ریلیف ہی ہے. اگر کل ان کو مل جاتا ہے ریلیف، اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو شاید کل مل جائے گا ریلیف، ان کو شاید توشہ خانہ 2 کیس میں سزا نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ان کی اس کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں اور پی ٹی آئی کو شاید آنے والے مہینوں میں ریلیف ملے گا اس بات پر. نمبر 1. سیکنڈ پوائنٹ جو آپ کا پی 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 کا ہے، اس میں دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی سٹانس رہا ہے کہ ایک علیحدہ سے کنسٹیٹیوشنل آپ کورٹ لائیں. انہوں نے کمپرومائز کیا، پی 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 اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹی، گیو اینڈ ٹیک کر کے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. اس وجہ سے ان کا غصہ یا چیزیں پائی جاتی ہیں. ان کا ریلیف صرف یہی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک پوزیشن ہے جو پی 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 ہمیشہ گین کرنا چاہے گی. اسی وجہ سے وہ مومنٹم بنانا چاہتے ہیں جے یو ایف کو ساتھ لے کے، لیکن اس کے لیے اگین ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا. 2 مہینے لگ سکتے ہیں، 3 مہینے. اور ہمیشہ ہی آپ کو پتا ہے سیاست ایک آرٹ ہوتی ہے کسی بھی غیر ممکن چیز کو، ناممکن چیز کو ممکن بنانے کے لیے. تو لیکن پی ٹی آئی کا کتنا رول ہوگا اور کب تک ان کے اندر سے ہی ایک جو رول ہے 7-8 ایم این ایز کا کھل کے سامنے آتا ہے یا نہیں. بظاہر لگتا تھا کہ شاید ایک فارورڈ بلاک سامنے آ جائے گا، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کھل کے سامنے آ جائے گا، لیکن اس کے لیے 2 ہفتے 3 ہفتے درکار ہوں گے. اس کے بعد حکومت کو قانون سازی کرنا مشکل نہیں رہے گا جس طرح پہلے تھا. بہت بہت شکریہ زاہد کشکوری صاحب، سینئر صحافی موجود تھے. یقیناً جو انسائٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نون کے ریلیشن کی بھی، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اپنی حالیہ تمام تر اسٹریٹجی کو خفیہ رکھتے ہوئے، ایک ڈیل کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن اس پر جو بھی ہے صورتحال کے حوالے سے آنے والے دنوں میں کافی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملیں گی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں عرب سمٹ سعودی عرب میں ہونے جا رہے ہیں، وہیں غزہ کے حوالے سے ایک بڑے اسٹرانگ میسج کی، ایک بڑے اسٹرانگ اعلامیے کی ضرورت ہے کہ سب تک اسلامی ممالک اس کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں پاکستان کی طرف سے اندرونی طور پر بہت سے محاذوں کے اوپر کام جاری ہے، وہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی بہت سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جن سے یقیناً پاکستان دور رس فوائد اٹھانے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. ایسا ہی ایک اقدام سعودی عرب کا دورہ بھی ہے. ہم نے پچھلے 1 ہفتے کے دوران دیکھا کہ جس طرح پہلے آرمی چیف آف پاکستان گئے، سعودی عرب کا ایک دورہ کیا، اور یقیناً اس حوالے سے مفصل گفتگو بھی ہوئی کور ایشوز کے اوپر، اور اب وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں عرب اسلامک سمٹ میں شرکت کرنے کے
لیے، لیکن اس کی سائیڈ لائنز پر بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. یقیناً اس میں معیشت کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، وہاں پر موجود سیکیورٹی کے حوالے سے بھی معاملات ہیں، اور خاص طور پر سعودی عرب کی پاکستان میں انویسٹمنٹ جو رہی ہے یا جو ممکنہ طور پر مستقبل قریب میں کی جا سکتی ہے، جس کے حوالے سے کافی دنوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں، وہ بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے. اس کانفرنس میں کس حد تک جو مقصد اس میں رکھا گیا ہے وہ کیا، ایجنڈا کیا ہے، اور اس سے کس حد تک اسلامی ممالک فائدہ اٹھا سکیں گے، جس پرپس کے تحت یہ کانفرنس کی جا رہی ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس پر بھی بات کریں گے اس سیگمنٹ میں. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صرف سینئر صحافی ہیں بلکہ ایڈیٹر العربیہ دبئی ہیں، منصور جعفر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. منصور صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ ایک بظاہر تو ابھی تک اگر اس حوالے سے دیکھیں کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سعودی عرب میں ہونے جا رہی ہے، کبھی کبھار ایسی کانفرنسز سعودی عرب میں منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس سے ایک سٹرونگ میسج جاتا ہے اسلامک کمیونٹی کی طرف سے پوری دنیا کو. اب یہ جو اسلامک سمٹ ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں ایک تو یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے اور میسج کیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پورے سمٹ کے ذریعے؟ جی بہت شکریہ جی. جہاں تک یہ عرب اسلامک سمٹ کے انعقاد کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ گزشتہ برس جو غزہ پر اسرائیل کا حملہ ہے اس کے بعد جو ایک فالو اپ میٹنگ ہوئی تھی اسی طریقے سے ایک عرب اسلامک سمٹ کی، یہ اسی کا ایک فالو اپ ہے. اس وقت جو ایک انٹرنیشنل رابطے کے لیے جو ایک کونسل تشکیل دی گئی تھی اس نے پورا ایک سال جو ہے سعودی عرب کی قیادت میں بڑی ایکسٹینسو ڈپلومیسی کی، جس میں مختلف یورپی کیپٹلز کا بھی دورہ کیا گیا، سعودی جو وزیر خارجہ اور ان کے وفد اور ان کی ٹیم نے، اور اسی طریقے سے وہ مختلف عرب کیپٹلز میں بھی اور اسلامی دنیا کے مختلف جو دارالحکومت ہے وہاں پہ بھی وہ ایک ایکسٹینسو ڈپلومیٹک مشن اسی مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے، اور خاص طور پہ وہ جو کہا جاتا ہے جو بیسیکلی بیبی ہے ایک لحاظ سے سعودی عرب کا، جو آئیڈیا جو فلوٹ کیا گیا تھا سن 2000 میں کنگ عبداللہ نے، جو دو ریاستی حل کی بات کی جاتی ہے، اس کا انیشیٹر بنیادی طور پہ سعودی عرب ہے. اور سعودی عرب اس بارے میں بہت حریص رہا ہے ماضی میں، اور اس ایشو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف مراحل پہ کوششیں ہوتی رہی ہیں. تو اب کیونکہ اس وقت تقریباً غزہ کی جنگ کو ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے شعلے جو ہیں وہ صرف اور صرف غزہ تک محدود نہیں رہے، ویسٹ بینک بھی اسی طریقے سے اسرائیل کی جارحیت کے نشانے پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ لبنان، اور اب تو یہ جنگ جو ہے بیونڈ بارڈر جو ہے یعنی ایران کو بھی ٹارگٹ پہ رکھ لیا گیا ہے. اسی طریقے سے یمن، شام، عراق، تمام کا تمام خطہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. تو اس وقت سعودی عرب کی طرف سے اس عرب سمٹ کا، عرب اسلامی سمٹ کا انعقاد جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو حل اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے جو کوششیں سعودی عرب کر رہا ہے اسی ضمن میں ایک جسے کہنا چاہیے ایک اس پورے ایشو کو سالو کرنے کے لیے ایک پورا مینڈیٹ حاصل کرنے کی ضرورت کے تحت یہ اس وقت سمٹ منعقد ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ آج سمٹ کے لیے جو دن منتخب کیا گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 20 برس پہلے جو ہے اس فلسطینی کاز کے جو چیمپئن سمجھے جاتے تھے اور ایک ترجمان سمجھے جاتے تھے یاسر عرفات، ان کی 20ویں آج ڈیتھ اینیورسری بھی ہے. تو ایک لحاظ سے اس کی علامتی حیثیت بھی بن جاتی ہے. ایک وہ قضیہ کہ جس کو مختلف معاہدات کے ذریعے، اوسلو معاہدے کے ذریعے، دیگر معاہدات کے ذریعے یاسر عرفات نے حل کرنے کی کوشش کی، آج ان کے انتقال کے 20 برس بعد بھی جو ہے اسرائیل کی جو بیسیکلی ان کو ڈچ کرنے کی ایفرٹس ہیں وہ بین ہی اسی نقطے پر کھڑی ہیں جس طریقے سے اچھا منصور بھائی، قطع کلامی کی معذرت، لیکن میں آپ سے ایک اور سوال بھی اس میں ضمنی کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ وزیر اعظم پاکستان موجود ہیں، آپ کے خیال میں ایک تو ان سے بظاہر تو ایسا ویژولی لگ رہا تھا دیکھ کے کہ ان سے بھی بڑی گرم جوشی سے جو سعودی رفقا تھے انہوں نے ملاقات کی، مائدین نے ملاقات کی. ایک تو یہ کہ سائیڈ لائن پر خود وزیر اعظم صاحب آج بھی ملاقات کر رہے تھے اور ان کی ٹیم بھی ملاقاتیں کر رہی تھی. اوبویسلی اس کانفرنس کی سائیڈ لائن پر دیگر لوگوں سے بھی ہوں گی. پھر یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ سعودی عرب ایک اچھا خاصا اماؤنٹ انویسٹ کرنے جا رہا ہے. آرمی چیف کی بھی پچھلے کچھ دنوں ملاقات ہوئی. آپ کے خیال میں بیک اینڈ پہ اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین کیا پازیٹیو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جس کا فائدہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ تو جو ہمارے ہاں ایک جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل بن گئی ہوئی ہے جس میں ہماری سول انتظامیہ اور فوج اس کے مطلب ایک لحاظ سے ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، اس کے جو تحت ایک سمٹ ہوا تھا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر SCO کے موقع پہ بھی، ادروائز بھی، وہ بنیادی طور پہ اس میں جو ڈیسیژن ہوئے تھے اس میں یہی تھا کہ کچھ انویسٹمنٹ جو ہے سعودی عرب کی طرف سے کی جانی ہے
اور اس کی ہمیں کچھ ریسنٹ ایگزامپلس بھی دیکھنے کو ملی. جو بڑا سعودی ڈیلیگیشن یہاں پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے آیا تھا اور وہاں پہ جو فیصلے ہوئے تھے اور خاص طور پہ اس کی کچھ انڈیکیشن پریکٹیکل شیپ میں آپ کو مختلف جو فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں ان کے کھلنے کی شکل میں، اسی طریقے سے مختلف جو پیٹرولیم کمپنی ہے آرامکو، اس کے تحت مختلف پیٹرول پمپس وغیرہ پاکستان کے اندر جو ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کھلتے دکھائی دے. لیکن جو بیک اینڈ پہ جو چیزیں ہیں اس میں یقیناً جو آرمی چیف کا دورہ ہے وہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں یقیناً یہ جو سرمایہ کاری کے معاملات ہیں وہ تو اس کو براہ راست، کیونکہ اس وقت فوج بھی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ موجود ہے، لیکن جو خطے میں جو ایک لارجر آپ سمجھ لیجیے پکچر بن رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے کچھ مطالبات ہیں اس خطے کے حوالے سے، اپنی موجودگی کے حوالے سے، تو اس نوعیت کی اگر کوئی ڈیسیژن ہوتے ہیں اس میں کس حد تک جو ہے پاکستان جو ہے اس نوعیت کے فیصلے جو ہیں اس میں کوئی سعودی عرب کی حمایت کر سکتا ہے یا اس طرح کے فیصلوں کی حمایت کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے زیر بحث آتی ہیں، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کا جو ایک ٹانس ہے وہی ایک قول فیصل ہے پاکستان کے لیے بھی، سعودی عرب کے لیے بھی، امت مسلمہ اور فلسطین کے لیے بھی، کہ ان کی طرف سے دو ٹوک اعلان ہے کہ ہم اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک ایک آزاد خود مختار ریاست، فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو، وہ مارز وجود میں نہیں. اور یقیناً پاکستان کا بھی ایک مسلمہ موقف ہے اس حوالے سے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک کارنر سٹون رہا ہے کہ ایک آزاد خود مختار ریاست. اب تک جو وہاں پہ سربراہان مملکت جنہوں نے خطابات کیے ہیں، یقیناً وہ جذباتی خطابات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ایکسٹرا آرڈنری سمٹ کی غیر معمولی حیثیت اسی وقت تسلیم کی جائے گی کہ جب یہ مسلمہ جو مختلف ڈپلومیٹک ورژنز ہیں مختلف ممالک کے یا ان کے جو خارجہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرف سے جو تحریر کردہ موقف ہے اس سے ہٹ کے کوئی آؤٹ آف دی باکس سولوشن جو ہے وہ ان دونوں معاملات خاص طور پہ لبنان اور غزہ کے حوالے سے سامنے نہیں آتا. اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ منصور جان آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ایڈیٹر العربیہ دبئی، بڑی ہی پروفاؤنڈ انداز میں انہوں نے جس طریقے سے اس وقت کی سچویشن ہے اور اس کانفرنس سے، اس اسلامک سمٹ سے جو فائدہ اٹھانا اصل مقصد ہے اسلامی ممالک کا، غزہ کی صورتحال کے اوپر، فلسطین کی صورتحال کے اوپر، یقیناً اس کی انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کتنا اسٹرانگ میسج انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سمٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ خود اسلامی ممالک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.